Imran Khan was expected at Shifa International Hospital under a Supreme Court order. His personal doctor waited there for more than 2 hours. But the former Prime Minister was taken to a different hospital. That decision dominated Pakistan's political news as the week ended, triggering accusations of contempt of court, disrupting the Senate, and adding momentum to efforts to reunite the opposition. Here's what happened. Imran Khan was taken from Adiala jail to the state-run Pakistan Institute of Medical Sciences, or PIMS, in Islamabad late on Thursday. He underwent several medical examinations and was returned to prison before dawn. Information Minister Ataullah Tarar said specialists examined Imran's eyes, heart, and general health and declared him medically fit. PIMS later said 2 eye specialists from Shifa International Hospital participated in the assessment, while its own doctors conducted the remaining examinations. The controversy centers on the hospital itself. The Supreme Court had specifically directed the government to shift Imran to Shifa International Hospital, a private facility, within 2 days. The court also ordered Shifa to form a medical board and allowed Imran's personal physician Dr. Faisal Sultan and his sister Dr. Uzma Khan to remain involved in his examination and treatment. According to Dr. Sultan, authorities took him from Adiala jail to Shifa, where he waited for around 2.5 hours. Imran and Dr. Uzma were taken separately to PIMS. Dr. Sultan said he repeatedly asked when Imran would arrive, but was eventually told the former Prime Minister had probably returned to jail. So, तकरीबन 7:30 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुंच गए 2 मुख्तलिफ कारों में. हम अंदर चले गए. ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं. कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए. उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं. तो मैंने कहा जी ठीक है. मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी ठीक है. तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े. ज़ाहिर है रात का अंधेरा था तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं. लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में. और वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए. मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, 1-2 गाड़ियाँ पीछे भी थीं. तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें. तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे. कहाँ, गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में. और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुँच रहे हैं. उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है. और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए. तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुँचा. जब मैं पहुँचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा तो मैं, अब ज़ाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़मा कहाँ हैं. तो देखा तो ये पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई. तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे. मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था. मैंने कहा आप कहाँ थी. तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी. तो ये है जी मुख्तसरन. Dr. Uzma said she was not told where she was being taken until she reached PIMS. She said Imran appeared surprised to see her and believed he would later be moved to Shifa for a complete examination. According to her account, doctors assessed his eye, conducted other tests, and found that his blood pressure was normal. His vision had also improved, with a small hemorrhage remaining. Uzma said Imran complained about prolonged isolation, limited contact with his family, and restricted access to newspapers and television. She quoted him as saying that these conditions had caused severe anxiety and affected his blood pressure. वो बार-बार एक ही चीज़ मैंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहा है. मुझे वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब होती है. कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल, ना टीवी. माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था. कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे. अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की उन्होंने तारीफ़ की. और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं. तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया, जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर. और ये उन्हें डॉक्टर ने बताया और नज़र बेहतर थी, 100% बेहतर थी. The government maintains that Imran received a detailed medical examination and was found fit. The PTI argues that taking him to PIMS violated the Supreme Court's explicit instructions. The party says it will file a contempt petition before the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया. मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है.
اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی, عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں, یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 بات ہے. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے, ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے, انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے. انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے, عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. خاص آپ کے لیے آپ ملے نے مجھے, انہیں خاص کہہ کہ سہیل کو کہو اس کو تیز کر دیں. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. That filing would require the court to determine whether the participation of 2 Shifa specialists at PIMS amounted to compliance, or whether the government was required to take Imran physically to Shifa and follow the process set out in the order. The government had already tried to challenge the ruling, arguing that private treatment gave Imran privileges unavailable to other prisoners. آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا ہے, اس کے کچھ نکات جو ہیں جو کہ جیل اتھارٹیز اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلقہ ہیں کہ ان کا 2 روز میں میڈیکل چیک اپ کروایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے, اس پہ مشاورت ہوئی ہے. اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت. تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے, تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے, البتہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اور جیسے کورٹ مناسب سمجھے. جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ شفا انٹرنیشنل سے ہیں یا کسی اور بڑے ادارے سے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے میڈیکل چیک اپس جو ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے, تو جو پاکستان بھر کی جیل پاپولیشن ہے, ہزاروں قیدی جو ہیں, ان کی کمپلیکیشنز بھی ہیں, ان کی بیماریاں بھی ہیں. قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا, بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے. جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں. اور جب تک یہ شہادت نہ آئے یا یہ مٹیریل نہ آئے کہ سرکاری ہاسپٹلز اس قسم کا علاج پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں یا نہیں کر سکتے, اس وقت تک ایسی ارینجمنٹ نارملی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ادروائز بھی کئی کمپلیکیشنز ہیں جو پیدا ہوں گی. پھر یہ آیا یہ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال نہیں ہوگا. کچھ اور قانونی نکات بھی ہیں جن پہ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ساری مشاورت کی ہے.
تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ The Supreme Court Registrar returned the review petition because its supporting documents were incomplete. The merits of the government's objections have yet to be decided. The dispute quickly reached Parliament. A PTI senator tried to raise the alleged non-compliance during Friday's Senate session, but was stopped because the chamber was conducting question hour. She then pointed out that the House lacked the minimum number of members required to conduct business. The Count confirmed there was no quorum, forcing the Senate to adjourn within minutes. That meant the chamber could not discuss several scheduled issues, including delays to the Pakistan-Iran gas pipeline and shortages of essential medicines. عمران خان اس وقت دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ دنیا مانتی ہے کہ اس کو جیل میں سیاسی بنیادوں پہ رکھا گیا ہے۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ اس کے ایک جھلک سے بعض لوگوں کو اتنا ڈر ہے کہ اس کی ایک جھلک وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے صحت پہ اور اس کی بیوی کی صحت پہ جناب اسپیکر ہم سیاست نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا سیاست کے لیے 20 چیزیں اور موجود ہیں، اس پہ سیاست نہ ہو۔ جنوری میں پہلے حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہاں ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے، اس کے آنکھ کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ سے جب خبر آئی ہم نے درخواست دے دی، اس ہاؤس کے اندر ہم نے دھرنا دیا کہ ڈاکٹر کی اجازت دے دو ہمارے پاس۔ جناب اسپیکر، اس کے لیے 25 مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے، 17 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے۔ انصاف تو دہلیز پہ ملنے چاہیے، لیکن 25 مرتبہ اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ یہ پارلیمنٹیرین خوار ہوتے رہے، وہاں دروازوں پہ کھڑے رہے۔ جناب اسپیکر، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ نے اچھا رول پلے کیا، اس کے ہم معترف ہیں۔ جب ہم دیواروں سے ٹکرا کر کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں سو یہ ایوان کہلاتا ہے کہ یہ ہر انسٹیٹیوشن کی مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، ہماری توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد جا کے ہمارا کیس لگا ہے۔ 18 تاریخ کو جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، بڑا سمپل کیا، حکومت نے اس پہ ریویو فائل کیا، ہم نے ریکویسٹ کی کہ ریویو کو ختم ہونے دے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اپنے ورکر سپورٹر کو اور پارٹی وہ لوگوں کو کہا کہ کوئی شفا انٹرنیشنل کی طرف نہ جائے، کوئی ویڈیوگرافی نہ کرے، کوئی وہاں سے ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ خان کے علاج معالجے میں مسئلہ آ جائے یا باہر جو مریض ہے ان کے پاس مسئلہ ہو۔ جناب اسپیکر، ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ بلا کر کے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا احترام کیا جائے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہاں کوئی ویڈیو نہ بنا لے۔ جناب اسپیکر، یہ ہاؤس، یہ اپوزیشن کے ممبران، ہمارے پاس 3 کروڑ ووٹ کو جنہوں ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے۔ جناب اسپیکر، ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، آپ نے ان کو ٹھہروانا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر کلیئر تھا کہ آپ نے اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ جناب اسپیکر، اس میں کلیئر لکھا تھا کہ فیصل سلطان اور اس کی بہن ڈاکٹر عظما اس ٹیم کا حصہ رہے گی۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں ٹیسٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے لانا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایک بار نہیں بار بار یہ کہا ہے ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ ہم اس کے نام کا ووٹ لے کے یہاں آئے تھے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ساری چیزوں کے باوجود آپ کے ساتھ رہے، اس پارلیمنٹ کے اس حال میں بیٹھ کر کے اپنا رول پلے کرے۔ شاید آپ نہیں چاہتے اس سسٹم کا ہم حصہ رہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ رات کے بعد جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم چند دنوں کے بعد آپ کے ساتھ اس اسمبلی میں رہے۔ آپ کو اپنی سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، لیکن ہم فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی عوام کا ایک لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ جناب اسپیکر، ہم نے بارہا آپ سے یہ ریکویسٹ کی، ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی، آپ بتائیں آزاد کشمیر یا کشمیر پہ ایشو آئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اسرائیل پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ایران پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ ہمارا اگر رول نہ ہوتا تو شاید رزلٹ کوئی اور ہوتے۔ چائنا کے ساتھ ہم آئے تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔
وہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے ایز حکومت, وہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑے تھے, ہیں اور رہیں گے. لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ ان کا بھی احتساب اس قدر تو ہو. اگر ایک لیڈر کو اتنا ہی آپ سپیس نہیں دے رہے ہیں, ہاسپٹل جانا آپ کے لیے مشکل ہے, ہاسپٹل میں ایک رات گزارنا مشکل ہے, جبکہ 1000 دن سے زیادہ وہ جیل میں گزار بیٹا. جناب اسپیکر آلموسٹ ناممکن ہو گیا, دل خون کا آنسور ہو رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی فورس کر رہے ہیں. عوام جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ریاستیں رہتی نہیں ہے, ریاست عوام سے بنتی ہے, ریاست سے عوام نہیں بنتی. ارے ریاست ہوتی ہے جو عوام کو ماں سمجھ کے بیٹھے. وہ لیڈر جس کو ہر دنیا مانتی ہے وہ لیڈر ہے, وہ بندہ جس کی ساری دنیا کہہ رہی ہے. جناب اسپیکر ہم تو قانون کے مطابق نہیں کہہ رہے, ہم نے رول کے مطابق نہیں کہا, ہم نے اس کے رائٹ کے مطابق نہیں کہا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے, ایک بڑے پارٹی کے سربراہ ہے. ہم نے اتنا کہا کہ اگر کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبر سے ملے. پاکستان نے ووٹ دیا تھا جب یونائٹڈ نیشن کے نیلسن منڈیلا رولز بنے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 دن سے زیادہ قیدی کو فیملی سے نہ ملانا ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی. جناب اسپیکر ہم نے تو اتنا کہا کہ رولز کو چھوڑے, قانون آئین کو چھوڑ دے, ایک عام قیدی کی طرح اس کا جو رائٹ ہے وہ تو دے دے. اگر آپ اس کو رائٹ نہیں دیتے, میں تو ایز اے چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں, ان کا بھی نہیں بنتا. The hospital episode also became a rallying point for an emerging opposition alliance. Leaders from the PTI, Jamiat Ulema-e-Islam Fazl and the Tehreek Tahaffuz Aini Pakistan agreed in principle to form a joint platform in parliament. They plan to coordinate political and parliamentary decisions and take a shared campaign to the public. The opposition also confirmed plans for a long march on September 27th and said other parties would be invited to join. JUIF leader Maulana Fazlur Rahman linked the alliance to wider concerns over security, governance, economic pressure in border regions and what the opposition describes as the erosion of the rule of law. Further consultations will determine the alliance's structure and strategy. ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں, باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں, تاکہ اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکے. ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہے, اور خاص طور پر 2 صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے, شہریوں کی زندگی اجیرن ہے, ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. The immediate legal question now returns to the Supreme Court. The PTI says the government disregarded a direct judicial order. The government says Imran received a thorough examination with input from Shifa specialists. The court's response could determine whether Imran must be taken to Shifa, whether officials face contempt proceedings, and how his future medical care will be supervised.